अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अदम एतमाद की तहरीक के दिनों में उस वक्त की अपोजिशन और अब की हुकूमत से बारहा पूछा जाता रहा कि उनके पास रोड मैप क्या है, वो इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद क्या करेंगे, फौरी इंतखाबात होंगे या बनने वाली हुकूमत असेंबली की मुद्दत की तकमील तक के लिए होगी। नई बनने वाली हुकूमत के पास मैंडेट क्या होगा, क्या वो सख्त माशी, दाखिली, खारिजी और सियासी फैसले कर सकेगी या अपनी मर्जी की इलेक्शन इस्लाहात तक ही महदूद रहेगी। कंफ्यूजन थी, उस वक्त भी शदीद कंफ्यूजन थी। कभी कहा गया कि कम से कम मुमकिन अरसे में इंतखाबी इस्लाहात करके इंतखाबात करवाए जाएंगे। कभी कहा गया कि नई हुकूमत माशी और खारिजा उमूर पर फैसला साजी नहीं कर सकेगी। यहाँ तक कहा गया कि फिलहाल मकसद इमरान खान हुकूमत का खात्मा है, बाकी उमूर बाद में तय हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तो एक से जायद बार कहा कि बहार आए ना आए, बस खिज़ां जाए। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकता। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निजाम न लपेट दिया जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि खज़ां जाए, बाहर आए ना आए। क्या ये कोताह नजरी थी या हमारी सियासी क़यादत बिल्कुल ही दूर अंदेश नहीं? आज वो हालात आ गए जिनका नक्शा सवालात में खींचा जाता रहा है। इमरान हुकूमत जा चुकी, नई हुकूमत आ चुकी और अब नई हुकूमत मंझधार में नजर आती है। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही पेश नजर है कि इलेक्शन कब होंगे, मौजूदा हुकूमत का दौरानिया क्या रहेगा और माशी मसाइल जो बढ़ रहे हैं आखिर उसका कोई हल है? कंफ्यूजन है, आज भी शदीद कंफ्यूजन है। यही कंफ्यूजन माशी मुश्किलात को नाकाबिले हल नहज पर लेकर जा रही है। माशी मसाइल बढ़ रहे हैं, सख्त फैसले नागुज़ीर हो रहे हैं। इमरान खान मुसलसल सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं और ऐसे में हुकूमत इत्तेहाद की अहम तरीन जमात नून लीग तकसीम नजर आ रही है। नून लीग में माशी मामलात, सख्त फैसलों और इलेक्शन पर राय तकसीम है। क्या नून लीग हुकूमत को लेकर संगीन गलती कर बैठी है? लंदन में मौजूदा और साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकातों के सिलसिले तवील हो रहे हैं। आखिर क्या है जो तय नहीं हो पा रहा? भुट्टो को मार्शल लॉ की धमकी देने वाली उस वक्त की हुकूमत इस पोजीशन में थी और तर्जुमान पाक फौज को मुसलसल सियासी बयानात पर रद्द अमल क्यों देना पड़ा? इन बुनियादी सवालात का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से हिना भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जो मामलात बन रहे हैं, जो सियासी माशी हालात सामने हैं, इन चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली अब तक हमें दरकार है जो सामने नहीं आ रही है। हिना साहिबा, आपसे आगाज़ कर लूँगी। 3-4 दिन होने को हैं, वज़ीर आज़म साहिब और वुज़रा लंदन में बैठे हैं, मसाइल पाकिस्तान में हैं, मामलात यहाँ तय होने हैं, फैसले पाकिस्तान के अंदर होने हैं। बड़े वाज़े व फ़र्क नज़र आ रहा है। जो आप लोग तो कहते थे नहीं, मगर वो शीन और नून और मीम ये तमाम मामलात पता चल रहे हैं। फैसले यहाँ होने हैं, फैसला किसी और ने करना है, हिदायत किसी और ने देनी है। मसला किस जगह पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन रीज़न ऑफ चैलेंजेस वाज इन द लास्ट 3.5 years इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट बाय इमरान खान। लेकिन हम लोगों ने ये सख्त फ़ैसला किया और हमने कहा कि क्योंकि इमरान खान एक मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और इकनॉमिक तौर पे भी मुल्क को माशी बुरहान, चाहे जीडीपी की बात देख लें, चाहे हम इन्फ्लेशन देख लें, तो ये सब चीज़ें किया धरा जो है ना वो इमरान खान का था। तो हमने ये क्यों रास्ता लिया? क्योंकि इमरान खान हैड बिकम द सिक्योरिटी थ्रेट फॉर दिस कंट्री एंड ऑल्सो इकोनॉमिक थ्रेट। तो पहली तो चीज़ ये है कि द रीज़न टू डू ऑल दिस वॉज टू सेव एंड प्रोटेक्ट पाकिस्तान। दूसरी बात जो मैं ये करना चाह रही हूँ कि एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि PMLN एक जमात है और ये कल मरियम नवाज साहिबा से भी किसी ने शीन और नून लीग का पूछा तो उन्होंने क्लियरली ये बात वाज़े तौर पे बता दी कि PMLN एक जमात है और उसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और रीज़न ये मैं आपको बताती जाऊँ कि ज़रूर हम हुकूमत में हैं, लेकिन ये हुकूमत एक जॉइंट हुकूमत है
ڈفرینٹ پارٹیز کی. اور اگر لندن میں ملاقات ہے تو میاں محمد نواز شریف سے پارٹی میٹنگ ہے, اور ہی ہیز بن دا پرائم منسٹر فار دا کنٹری فار 3 times. So obviously he knows. So ایک مشورہ لینا ان سے یا بات چیت کرنی. صاحبہ قطع کلامی کی معذرت, پارٹی میٹنگ 4 دن چل رہی ہے, یہاں ڈالر کہیں پڑا ہے, معاشی مسائل اپنی جگہ, مہنگائی قابو سے باہر, پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی, مطلب اتنے اہم معاملات یہاں ہیں, اہم وزراء وہاں بیٹھے ہیں, وزیر اعظم صاحب ابھی 2 دن اور رکنے کو تیار ہیں. شہباز شریف صاحب خود سے فیصلہ نہیں لے سکتے کہ اہم انتظامی, سیاسی یا معاشی فیصلے جو لینے ہیں وہ نواز شریف صاحب سے پوچھ کر آئیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان سپیڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور وہ چاہے جہاز میں ہوں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ابھی شہباز سپیڈ نظر نہیں آ رہی, معذرت کے ساتھ عمران خان کی سپیڈ نظر آ رہی. شہباز شریف صاحب تو لندن میں ہوں یا کہیں بھی ٹریول کر رہے ہو, یہاں تک کہ جہاز میں بھی ہوں, وہ کام کرتے ہیں. ان کو پاکستان سپیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ ڈزنٹ میٹر وہ جہاں ہیں, چاہے وہ لندن میں ہوئے, وہاں بھی وہ کام اور صرف کام کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, نواز شریف صاحب 3 times پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے, ان سے مشورہ لینا یا اگر پی ایم ایل این کی پارٹی میٹنگ میں آپس میں کچھ مشاورت ہونی تھی تو بہت امپورٹنٹ اچھی بات ہے. مفتاح اسماعیل بھی وہاں ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں ہیں. معذرت کے ساتھ میری بات سنیے, ہم یہی سوال میں نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ آپ لوگ آ تو گئے ہیں, یہ اسٹریٹجی تو پہلے سے ہونی چاہیے تھی نا کہ آپ ایک حکومت گرانے جا رہے ہیں, ہمارے معاشی مسائل کیا ہوں گے. پہلی تو بات ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ 2 وزیر خزانہ, 2 وزیر اعظم, نو اسٹریٹجی. ابھی تو آپ نے پہلی تو بات یہ ہے کہ ریزن ٹو کم, ہم کیوں آئے ہیں, اتنا مشکل فیصلہ جوائنٹ حکومت نے کیوں لیا ہے؟ اس لیے آئے ہیں کہ عمران خان کرنے کیا آئے ہیں. میں بھی بتاتی ہوں, عمران خان سیکیورٹی رسک ہے, اکنامک رسک تھا, اس پاکستان کو اس چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہم آئے ہیں, پہلی چیز. دوسری بات, یہ کویسچن وہاں بالکل نہیں ہے, یہ حکومت اپنا 1.5 سال کا جو ٹائم ہے وہ کرے گی. یہ طے کر لیا کہ انتخاب آپ نے اگلے سال کے اخیر تک لے کے جانا ہے, یہ طے ہو گیا, آپ 1.5 سال کہہ رہی ہیں. پورا ٹائم اس جو اب والی حکومت ہے وہ اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے گی, الیکٹورل ریفارمز ہوئیں گے, اور اس کے بعد یہ کویسچن مارک نہیں ہے کہ کب الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہی ہوئیں گے. اور بالکل صحیح یہ بات ہے کہ ہماری ملک کو چیلنجز بہت درپیش ہے, لیکن پی ایم ایل این کا ایک بہت اچھا پلان آپ دیکھیں گے ان دا اپ کمنگ 2 سے. جو مریم بی بی کہہ رہی ہے کہ ان کے ہم نے ٹوکرے نہیں اٹھانے, وہ ٹوکرے اٹھانے کی تیاری دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے 2016 میں ہم نے گڈ بائی کر دیا تھا, لیکن انہوں نے 6 مہینے لگائے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ڈیسائیڈ کرتے ہوئے, اور پھر جب گئے تو ایک اچھی ڈیل نہیں لے کے آئے. تو اس کے لیے ایک بڑی مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے کہ پیٹرول بڑھایا جائے یا بجلی کی پرائسز, بیکاز عام عوام جو ہے اس کے لیے آئی ایم ایف جا رہے ہیں, ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے. اور اس لیے ٹیم بیٹھی ہے کہ رائٹ چیلنجز کس طرح فیس کرنے. اور یہ بات ہم نہ بھولیں کہ ہمیں آئے ہوئے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا, بالکل 4 ہفتے ہو گئے آپ کو. ان کو یہ جو عمران خان جنوری 2020 کی بات کریں مہنگائی کی, ہمارے ٹائم پہ ڈالر 118 روپے پہ تھا جب شاہد حقان عباسی گئے, اور ان کی حکومت تک 189 پہ آیا. اسی طرح ہمارے ٹائم پہ سنگل ڈیجٹ تھی مہنگائی. شہباز صاحب حتمی یس لے آئیں گے اتحادیوں کے سامنے رکھنے کو کہ وہاں پہ بیچارے پھنسے, پھر یہاں کے اتحادیوں میں پھنسیں گے. اتحادی مل کے جو بھی فیصلہ ہے وہ کریں گے, اور اتحادی بھی آن بورڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس چیز کے بارے میں آپ فکر نہ کریں, ایوری ون از آن بورڈ جو بھی. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ مہنگائی 14% تک کون لے کے آیا. بالکل, یہ دیکھتے ہیں. ایک بات آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا کہ الیکشن نہیں ہے, حکومت مدت پوری کرے گی. یہ تو میں نے آپ کو کلیئرٹی سے بتا دیا. ان جلسوں اور اسلام آباد مارچ کے بعد بھی اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا سر, تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ الیکشن اب وقت پر ہوگا جا کے یہ حکومت مدت پوری کرے گی. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ. الیکشن پتہ نہیں کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. میں آج اتنا دکھ بھرے اس حالت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ کیا ان امپورٹنٹ گورنمنٹ کے چٹے بٹوں نے اس بیرونی جو سازش ہوئی اس کے نتیجے میں اس ملک کا 1 مہینے میں کیا حال کر دیا کہ جس ملک کے ریزرو 23 ارب ڈالر پہ تھے, 5.6% گروتھ تھی, اور ایکسپورٹ 24 ارب سے ڈالر سے اٹھا کے جو 5 سال 24 ارب ڈالر پہ رہی اس کو ہم نے 32 ارب ڈالر کر دیا. جو آپ کے ریمیٹنسز تھے 19 ارب ڈالر سے اٹھا کے 32-33 پہ کر دیے. آپ کا جو ٹیکس کلیکشن تھا 3700 ارب تھا, 6100 ارب کرنے کے بعد آج اس آدش کے چٹے بٹوں نے اس ملک کو خدا نہ خواستہ
اتنا زیادہ غیر مستحکم کر دیا کہ آج مریم جو ویسے تو کوئی کی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ ملک وینٹیلیٹر پہ ہے. تو آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, یہ تو یہ کہتے تھے مہنگائی کم کرنے آئے, ہمارے دور میں 9% مہنگائی تھی, اب مہنگائی 13% ہوگی. یہ ڈالر کو 120 پہ کرنے آئے تھے, 120 تو کیا ڈالر اب 200 پہ چلا گیا. یہ ریزرو کو روکنے آئے تھے, ریزرو اب جا کے ختم ہونے پہ, خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. یہ سٹاک مارکیٹ کو اٹھانے کے آئے تھے, سٹاک مارکیٹ چیک کر لیں. ان کا ایک ہی چوروں کا مقصد تھا, یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب اپنے FIA کے کیسز جن میں ان کا پھندا گلے تک پہنچ چکا تھا, یہ اس پھندے سے بھاگنے کے لیے آئے اور اس پاکستان کو یہ برباد کرنے میں جو شریک تھا اس ساری سازش میں, قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. آپ عائشہ باہر کیمرہ لے کے نکلیں, آپ نکل جائیں نا مہنگائی پتہ کرنے کے لیے. آج پاکستان کا بچہ اس کی آنکھوں میں غصہ ہے, اور غصہ ان سارے چوروں کے اس گروپ کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان حکومت نے معاشی مشکلات, شاہد خاقان کی یہ بات کرتی ہیں, 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا. عمران حکومت نے پچھلے سال 11 سال کا کم سے کم خسارہ 2 سے 2.5 ارب تک لے آئے تھے. تو آج جو لوگ بھی ہم کہتے تھے کہ یہ بیرونی سازش ہے, آج آپ دیکھ لیں, آج انڈیا کے لیے ٹریڈ کے ایڈوائزر لگائے جا رہے ہیں. آج باقی دیکھ لیں, اڈے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اسرائیل کو ماننے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ جو باتیں ہم نے کہی تھی ان کٹ پتلیوں نے, ان بیرونی کٹ پتلیوں نے وہی کیا. چلے یہ تو قوم دیکھے گی, لیکن آج جو میرے ملک کا معاشی حال کر دیا. عائشہ آپ بھی کہتی تھی نا ہم یہاں تجربہ کار ہیں, یہ تجربہ کار ہیں. تجربے کاروں کا 1 مہینے کا ریکارڈ دیکھیں. میں اس 1 مہینے کے ریکارڈ پر آتی ہوں. سر, آپ لوگوں کے جلسے جاری ہیں اور ایک ہی آپ کی کال ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے اور فوری الیکشن چاہیے. یہ صرف فرما دیجئے گا کہ ابھی جیسے ہینا نے کہہ دیا کہ مدت پوری ہوگی, الیکشن ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ حکومت میں بیٹھی اتحادی 2 بڑی جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ الیکشن ہمیں اتحاد کے بعد درکار ہے, اس سے پہلے الیکشن نہیں. الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا تو کوئی اسٹریٹجی ہے PTI کے پاس کہ بس یہ جلسے جاری رہیں گے یا اسمبلی واپس بھی جا سکتے ہیں؟ کا ٹولہ ہے, ان کی جرت ہے کہ یہ الیکشن کو روک سکتے ہیں. یہ چوروں کا ٹولہ بھاگنا چاہتا ہے. مریم کہتی ہے ٹوکرا ہم نہیں اٹھا سکتے. تو یہ چوروں کا ٹولہ توشہ خان, یہ عام لوگ ہیں. بی بات کرنے دیں, بی بی بات کرنے دیں. میں اس لیے مجھے رسپونڈ کرنے دیں. طوفان اٹھا عوام کا, یہ 20 تاریخ تک اگر انہوں نے الیکشن اعلان نہ کیا تو اللہ نہ کرے یہ باہر یہ لندن میں نکلے ہوئے نا, عائشہ یہ بتا نہیں رہے کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. لندن میں لوگ انڈے ٹماٹر لے کے ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں آ نہیں سکتے, ان کو پتہ نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ایک ابا بیٹھا ہوگا مرکز میں. عائشہ مجھے بات کرنے دیں. والد صاحب بیٹھے ہوں گے سینٹر میں اور بیٹا بیٹھا ہوگا لوٹوں کی ووٹ لے کے لاہور میں, اور لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. میں کہہ رہا ہوں ہفتہ 2 ہفتے ہیں, اعلان کریں اور جان چھڑائیں اور بھاگیں اس ملک سے. ٹھیک ہے, آپ کو لوگ اللہ نہ کرے لوگ کو خود بس صرف ایک کمنٹ. جنرل صاحب ایک کمنٹ لے کے آ دیجیے. عائشہ یہ وہی لوگ ہیں جو ریاست مدینہ کا کارڈ لے کے, کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی پرفارمنس بہت بری ہے, انہوں نے ریاست مدینہ کا کارڈ یوز کیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ان کا پلانڈ اٹیک کیسے مریم اورنگزیب اور ان پہ تھا. مذہب میں پروگرام میں اس کو نہیں لے کر آئے. مدینہ کا کارڈ کیا مریم اورنگزیب کی حیثیت ہے ان پہ کو اٹیک کرے گا؟ مریم اورنگزیب کی حیثیت کیا ان پہ کو اٹیک کرے گا؟ اچھا پرسنل کامنٹس دونوں نہیں کرے. مجھے غلام مصطفیٰ صاحب ان کی کیا سازش کی یہ بات کریں, چور چھپتے پھر رہے پوری دنیا سے. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی آپ لندن میں باہر نکلے لوگ ٹماٹر لے کے پھر غلام مصطفیٰ صاحب کانٹینٹ وائز بات کر لیتے نا. صداقت صاحب 1 منٹ. ہینا صاحبہ کیوں آ کے فرا گوگی کو ہم کانٹینٹ وائز بات کرتے ہیں, ایشو وائز بات کرتے ہیں. فرا گوگی کو پکڑے نا, کمنٹس کو پکڑ سکتے ہیں, پرسن بن رہے تھے. اچھا میں جناب غلام مصطفیٰ صاحب مجھے وزیروں کے اثاثے اتنے بڑے ہوئے تھے, کیوں شہباز بات کو آگے لے کے جاتے پکڑے نا. ایک یونیورسٹی صداقت پرائم منسٹر عمران خان ہے سب سے بڑا. ایک سیکنڈ پر بات کریں جس کے ٹائم پہ پلیز ہینا صاحبہ صداقت صاحب کا مائک بند کر, مائک بند, دونوں کے مائک بند. ہینا صاحبہ پلیز, ہینا صاحبہ پلیز. جب مصطفیٰ صاحب کی معیشت سے آغاز کیا, ایک جانب سے 3.25 سال ہیں اور وہ ابھی صداقت صاحب نے بتایا کہ معیشت کتنے بہترین حالات میں تھی. ادھر یہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کس جگہ پر کھڑی تھی
ابھی سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کنفیوژن موجود ہے معاشی حالات کو لے کر، کیا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر صرف سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے، یا جانے والی حکومت اور آنے والی حکومت دونوں کے نزدیک اس ملک کی معیشت کی کہیں کوئی اہمیت ہے یا تھی؟ دیکھیے عائشہ، مین ایشو دیکھیے کیا ہے اس وقت. مین ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے شروع کر کے آج ہم پولیٹیکلی اتنے انسٹیبل ہیں پاکستان کے اندر کہ کوئی شخص کسی جگہ بھی کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو گورننس کا ہم پی ڈی آئی کو میں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا، یہ شروع کے حالات تھے ان کے، لیکن اب جو یہ تھوڑا تھوڑا ٹھیک بیٹھ رہا تھا. اب پی ڈی ایم نے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے غلطی کر چکی ہے، کیونکہ ان کا جب انہوں نے موو کیا تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو مہنگائی کا ایک وہ شور مچا ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت انپاپولر ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہوگا کچھ نہیں. لیکن جس طریقے سے جو کچھ بھی ہوا، آپ یہ کریڈٹ دیں کہ ایٹ ون ٹائم، اگر آپ جنوری کے جب میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی عمران خان صاحب سے کب جان چھوٹے گی، مہنگائی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. اب 2-2.5 مہینے 3 مہینے کے بعد حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ کسی اور چیز کو سننے کو تیار نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اس میں سے وجہ کیا ہوئی ہے، یہ جو ایک ان کے ذہن میں ایک مس کیلکولیشن تھی وہ بیک فائر کر دی ان کے لیے. اس وقت پی ٹی آئی جو نیریٹو ان کے پاس تھا، پی ڈی ایم کے پاس، جس وجہ سے پی ٹی آئی بہت پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی آپ کو، وہ نیریٹو انہی کی اپنے جو پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو انہوں نے کیا، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ این سی ایم سے پہلے لے کے اب تک پہنچی ہے، اس کی وجہ سے ان کا اپنا نیریٹو اب ان کے گلے پڑ کے رہ گیا ہے. مہنگائی کا عالم ڈیفینیٹلی بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے. عام آدمی کیا، ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص خود ہیجان ایک انگیز کیفیت ہے ملک کے اندر. فیصلہ سازی میں بہت مسئلہ بن رہا ہے. آئینی بحران جگہ جگہ جاری ہے. پنجاب کی حکومت کا یہ پتہ نہیں آج ہے کہ کل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے بارے میں تو کوئی لگتا یوں ہے، اپیرنٹلی آئی ڈونٹ نو فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہمیں سمجھ آتی ہے اس کے مطابق وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی اس کے بیچ میں؟ گورنمنٹ کا مسئلہ اپنی جگہ بنا ہوا ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، کانسٹیٹیوشنلی ہم ایک جگہ. جنرل صاحب فتح کلامی کی معذرت، یہ فرمائیے گا، آپ کی گفتگو میں 3 سیاسی بحران کی بھی بات ہو رہی ہے، معاشی بحران کی بھی اور آئینی بحران کی بھی. آپ کے خیال میں یہ سارے بحران گئی حکومت کی باعث ہمارے سامنے ہیں؟ آنے والی حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کے باعث اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں سے تو اس بحران کا آغاز ہے. جی دیکھیے، گئی حکومت نے تو جو غلطیاں کرنی تھیں وہ اب ان کے گلے آ کے پڑ گئی ہیں. اب پی ڈی ایم کا جو ان کے اندرونی تضادات ہیں، میں شروع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اندرونی تضادات ان کو لے کے ڈوب جائیں گے اس وقت. اس پارٹی کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ ڈیفینڈ کرتے پروٹیکٹ کرتے ہوئے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی ہے. اب سب کچھ جو ملبہ ہے وہ نون لیگ کے گلے آ کے پڑ گیا ہے. باقی جو ان کے بھی آج دیکھ لیں کیبنٹ میٹنگ آج تک نہیں ہو سکی ہمارے یہاں پاکستان میں جی. اور پھر یہ چیز دیکھیے، قطع نظر اس کے سزا صحیح تھی یا غلط تھی، پاکستان کی عدالتوں کی سزا کے مطابق نواز شریف صاحب نااہل بھی ہو چکے ہیں، مجرم میں قرار پا چکے ہوئے ہیں. اب ان کا پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے مشورہ دیتے رہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ پاکستان کے لیے ایک لاپنگ وہ اسٹاف پاکستان کو نہیں بن گیا کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب اس میں؟ بالکل اب بجائے کہ یہاں فیصلے کریں تو قطع نظر اس کے سزا صحیح تھی غلط تھی اس کے بارے میں بحث ہم کرتے رہے تو الگ بات ہے. لیکن آپ کے 4 دن میں 5 دن ہو گئے ہیں، وزیر اعظم وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلے یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے اور فیصلوں کا وقت نکل گیا ہوا ہے ان کے ہاتھ سے بھی. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے اب یہ الیکشن کراتے تب ان کے گلے پڑتا ہے، نہیں کراتے تب ان کے گلے پڑتا ہے. انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ دونوں میں نقصان کون سا کم ہے، کس طرف جائیں گے لوگ. چلیں، یہ بڑا اچھا سوال ہینا صاحبہ سوال لے لیں. ایک جو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نے اقتدار خود اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، مطلب آپ لوگ ٹریپ ہو چکے ہیں، اور آپٹکس وائز کتنا بہتر ہے کہ وہاں جا کر پھر وہی بات میرے والی بات انہوں نے بھی کر دی کہ ایک بندے کا اس ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، انتظامی سیاسی معاشی معاملات یہاں حل ہونے ہیں، اور وقت کا وزیر اعظم نجی دورے پہ وہاں بیٹھا اور ملک کی تقدیر کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں. عائشہ پہلے تو بات یہ ہے کہ the reason کہ ہم نے یہ کیوں عمران خان کو ہم نے اور اتحادیوں نے مل کے اور پھر کیوں آپ آئے کیا کرنے، سوال یہ ہے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں. آپ میری بات، فرسٹ آف آل the question is ہم کیوں آئے ہیں.
اور کیا کرنے آئے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ عمران خان نے ملک کے لیے اکنامک بحران بنایا اور ایک سیکیورٹی تھریٹ. آپ نے بھی دیکھ لیا ان کی پچھلی تقریریں, 2 دن پہلے بھی جو تقریریں تھیں, آج کی بھی آپ نے شاید ان کی دیکھی ہوگی, جس میں ٹویٹس میں وہ نیوٹرل کی بات. بالکل آتے ہیں اس کے اوپر. ابھی آپ پاکستان نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, ٹھیک ہے, ایک ان دا لاسٹ 3.5 years ایک انکمپیٹنٹ حکومت ہے, اور اس انکمپیٹنٹ حکومت نے ملک کے اندر, میں وہی بات کری تھی, 5.8 GDP تھا ملک کا in 2018 when we left. آفٹر 4 years آف دیئر گورنمنٹ کہاں تک نیچے گیا, پھر واپس وہیں 5.2, ابھی آپ کو صداقت عباسی صاحب بتا رہے تھے, وہاں تک آیا. اس سے پہلے آپ فارن ریزروز, بالکل غلط بات کریں, ملک میں کوئی فارن ریزروز نہیں تھے. ڈالر کی پرائس 118 روپے تھی جب ہم گئے, جب یہ گئے 189. تو میں, اور 4% مہنگائی تھی. تو میں کوشچن یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ اگر عمران خان کی حکومت کو 1 سال یا تھوڑا ٹائم اور کنٹینیو کرنے دیتے نا, تو ملک کے اندر تو اچھی بات تھی کہ ان کی پالیسیز اس پر عوام فیصلہ کرتی. اب آپ یہ دیکھیں انہوں نے 4.5 سال جو کیا, فروری میں ہم کیا بات کر رہے تھے اور کیا ڈسکشن ہو رہی تھی. دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں, اس عمران خان اور اس کی حکومت کے کو اور ٹائم نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ ملک کے لیے تھریٹ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جب اتحادیوں نے اور ان کے اپنے ارکان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عمران خان کو اور ٹائم نہیں دینا, نو کانفیڈنس سے یہ پارلیمنٹری طریقے سے ان کو گھر بھیجا گیا, پھر انہوں نے کیا کیا, ان کی اصلیت سامنے آ گئی. انہوں نے اسی دن اداروں کے خلاف, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے آرمی ہو, ان کے خلاف ان کے لوگوں نے آ کے بینرز کیے, انہوں نے پریشرائز کرنے کی. اب میرا سوال لے لیں, اس ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کے لیے تھریٹ نہیں ہو سکتی, اپنا اپنا سیاسی انداز ضرور ہو سکتا ہے. اس 1 مہینے میں عمران خان نے جو سیاسی بیانات دیے وہ یقیناً ایسے ہیں کہ اس پر ادارے افینڈ ہوئے ہیں, اور ہر سیاسی جماعت کو اپنی لمٹ میں رہنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں نے آپ سے پوچھا, اور جو میں جنرل صاحب سے بات کی, آئینی, معاشی اور سیاسی بحران ہے. معاشی بحران ہے, آپ نے سبسڈی دینی ہے, ہٹانی ہے, آپ نے ڈالر کو فری فلوٹ کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, یہ فیصلے آپ 4 ہفتوں سے نہیں کر سکے. آئینی بحران موجود ہے, پنجاب میں کابینہ نہیں بن سکی, گورنرز تعینات نہیں ہو سکے, حکومت کی سٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے. تینوں چیزیں بات کریں. پہلی تو بات ہے سیاسی بحران اینی مور نہیں ہوئے گا کیونکہ یہ حکومت چلے گی, اپنا مدت کمپلیٹ کرے گی, اور الیکٹورل ریفارمز ہوئیں گے, اور جو بھی ہماری جو اسٹرانگ ڈیسیژنز لینی پڑیں گی وہ سڑکوں پر ہوگی. وہ 20 مئی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوتے کون الیکشن روکنے والا ہے, ان کا کام ہی اپوزیشن میں, ان کا کام, آپ کو پتہ ہے وہ کیسی اپوزیشن ہے, ڈزنٹ میٹر, ہمیں ان کو کیا کرنا ہے. میں آپ کو وہی بتائیں, مجھے بات, پہلی تو بات ہے, یہ اگر پنجاب کی آپ بات کر رہی ہیں تو کس نے یہ بحران کیا ہوا ہے. عارف علوی کو جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایڈوائز کی اور کہا کہ گورنر کو چینج کرے, تو انہوں نے وہ کیوں نہیں بات مانی. آپ کی تو کابینہ بھی نہیں بن سکی نا پنجاب کی اب تک, کیوں نہیں بن سکی, تو نام ہی نہیں آئے, کوئی بن سکی نہیں. نام, میری بات سنیں, یہ خبریں گورنر نے کیوں اوتھ نہیں لیا حمزہ شہباز کا, کیوں نہیں اوتھ لیا جب آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا؟ کیوں عارف علوی ایک پی ٹی آئی کا کارکن ایکٹ کرے, کیوں وہ پریزیڈنٹ نہیں ایکٹ کرے, کیوں جو کانسٹیٹیوشنل آپ کے عہدے ہیں اگر ان کو حمزہ شہباز سے اوتھ لینا چاہیے تھا گورنر کو, بٹ وہ سی ایم الیکشن ہی نہیں تسلیم کر رہے نا. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو اسٹریٹجی بالکل بتاتی ہوں. فار ہماری حکومت اپنا عرصہ کمپلیٹ کرے گی, الیکٹورل ریفارمز ہوئیں گے, اس کے بعد اگلے الیکشن ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات, ہماری پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اگر آپ الیکشن اناؤنس کر دیں وہ جو مرضی کہتی ہے, تو پھر ہم الیکٹورل ریفارمز میں اسمبلی میں ساتھ بیٹھ جائیں گے. وہ جو مرضی کہتے ہیں, آپ نے ان کو ریفارمز میں نہیں بٹھانا, ان کو ریفارمز بٹھانا ہے 100% موسٹ ویلکم وہ آنے کے لیے, لیکن الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوئیں گے. یہ حکومت اپنی مدت کمپلیٹ کرے گی. دیکھ لیجئے گا آپ کے گھر میں کوئی اور فیصلہ نہ ہو جائے. نہیں بالکل, یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں. اور ان کی جو پرفارمنس, وہ مریم بی بی کی انہوں نے بات کی, مریم بی بی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کی 3.5 سال کی جو انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی, جو ان کی غلط پالیسیز تھیں, اس سے ان کی طرح میں بیٹھ کے آپ نے بخوشی یہ حکومت لی ہے, یہاں بیٹھ کے صداقت عباسی کی طرح یہ نہیں کہوں گی کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, نہ ہی میں یہ کہوں گی کہ عالمی مہنگائی ہے. میں کہوں گی بالکل آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت مہنگائی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں پہلی تو بات ہے عمران خان اور ان کی ٹیم رسپانسبل ہے.
لیکن ہم ایک بہت اچھا اکنامک پلان بھی لے کے آئیں گے اور اس سے ایک اوور آل آپ کی اکانومی ریفارم ہوئے گی, مہنگائی بھی کم ہوئے گی, جی ڈی پی بھی انکریز ہوئے گا. پہلی اچھا صداقت صاحب جب جانا اتنا بتا دیں, اسحاق ڈار پلان ہے یا مفتاح اسماعیل پلان ہے؟ اسحاق ڈار پلان ہے یا مفتاح اسماعیل پلان ہے؟ بس یہ بتا دیں ایک لفظ میں. دونوں کی مشاورت سے پلان بنے گا, اور جو پلان میں باقی ہماری اتحادی بھی اور باقی جو پارٹیز ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے جے یو آئی ایف ہے, مطلب ابھی آپ 4 ہفتے مشاورت کریں گے پھر پالیسی 4 ہفتے مشاورت نہیں کریں گے, بہت جلد ان دا اپ کمنگ نیکسٹ ویک یو ول سی دا اکنامک پلان. اور الیکشنز کا تو آپ کو بتا دیا, وہ آپ نے بتا دیا صداقت صاحب بہت کلیئرلی. یہ الیکشن آپ حکومت میں تھے, اناؤنس کر دیتے, آپ کو کہتے رہے بلاول بھٹو بھی جب وہ چلے لانگ مارچ کو لے کر. اب تو وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے, اب تو کسی صورت الیکشن نہیں ہے, یہ صاف صاف ہنا صاحبہ بھی ہیں. اب کیا بچ گیا آپ کے پاس, کیا کر لیں گے؟ اور ابھی کل تک آپ کو بتایا گیا, کل شام تک بتایا گیا کہ ان کو مت گھسیٹے جن کا تعلق نہیں سیاست سے. کل شام بھی بولے خان صاحب, آج پھر انہوں نے ٹویٹ بھی ڈالی کہ وہ جو نیوٹرل تھے ان کو کہا تھا کہ آ جائیں, ہم نے چیزیں ٹھیک کر لی ہیں, ساتھ دیں اور بچا لیں, مگر انہوں نے بات ہی نہیں مانی. بہت کوشش کی انہیں سمجھانے کی. سر کنہیں سمجھا رہے ہیں بار بار آپ, اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا مجھے عائشہ آپ نے ٹائم دینا. جی ٹائم آپ کا ہے, کہیے. باری میں ایک جملہ بھی نہیں بولا, مجھے بات کرنے دیں ٹھیک ہے, ہنا صاحبہ بولنے دیجیے. ڈیبیٹ ہو سکے. جی بالکل. سب سے پہلے پنجاب کا بحران, مجھے بتا دیں آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ 26 لوٹے لے کے حمزہ شہباز جو ہے وہ ایک گیلری میں کھڑے ہو کے وہ وزیر اعلیٰ بنے؟ آج اگر 63A پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو 26 لوٹے گئے, حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں ہے, تو یہ کیسے گورنمنٹ بنے گی؟ آج تک کیبنٹ نہیں بن سکی, کوئی کام نہیں ہو رہا پنجاب میں, اور مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے. تو یہ بحران کا ان کے پاس کیا حل ہے, یہ اپنی باری پہ مجھے بتائیں. دوسری بات یہ, میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں اپنی باری پہ, یہ بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ رانا ثناءاللہ اس وقت پاکستان میں لا انفورسمنٹ کے سربراہ ہیں, نواز شریف پاکستانی عدلیہ کے مفرور ہیں, تو کیا رانا ثناءاللہ پہ یہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو گرفتار کر کے لے آئیں؟ ان کا تو مطلب مجھے نہیں پتا بین الاقوامی لا اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو کیا رانا ثناءاللہ کا نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو نہ پکڑنا اور پکڑنے کی کوشش نہ کرنا آئین اور قانون کا مذاق نہیں ہے؟ کیونکہ عدالتوں سے تو نواز شریف مفرور ہیں, اور چاہے قانون جو بھی ہے, فیصلہ جو بھی ہے, آج کے فیصلے کے مطابق وہ مفرور ہیں. تو کیا رانا ثنا پہ واپس آئیں تو کیس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک مجرم کو, مفرور کو پکڑا کیوں نہیں, اس وقت کیسے باتیں کرتے رہے؟ اب تیسری بات یہ جو عائشہ آپ نے سوال کیا سیریس, کہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, اور یہ کہہ رہے ہیں, سنیں, لک ہوز ٹاکنگ, نواز شریف جلسے میں آرمی سربراہوں کے نام لے کے ان کو دھمکیاں دینا, ان کو الیکشن رگ کروانا, ان کو ججز کے فیصلے کرانے کے دھمکیاں دینے والا آدمی, اور مریم نواز شریف آج سے 5 دن پہلے یہاں پہ کور کمانڈرز کا نام لے کے بگاڑ کے بات کرنے والوں کو آپ جیل کے پیچھے بھیجیں دونوں کو. اور اس کے بعد اگر کسی نے کوئی بات کی ہے, عمران خان صاحب نے آج جو بات کی ہے وہ سازش کی بات کی ہے. آج کے دن 600 ارب روپیہ پاکستان کے انویسٹروں کا ڈوبا ہے. تو کیا سازش کرنے والوں سے اور اس کا حصہ بننے والوں سے, یہ جو سیاستدان ہیں, ہم سوال نہ کریں کہ سازش روکنی کس نے تھی؟ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سازش سامنے آ گئی تھی تو روکنی تھی. آج پاکستان اگر خدا نہ خواستہ معیشت ڈوبتی تھی, آپ کو پتا تھا دوبارہ ٹماٹر مارنے ہیں, اتنی مہنگائی کی ہے, تو اب ایک سازش کا مجھے ہی نہ کریں, صاحبہ نہ کریں. صداقت صاحب آپ کو بھی پتا ہے بات نہیں ہوگی. اگر آپ لوگ پرفارم نہیں کر پائے تو اس کے لیے سازش کا ڈرامہ نہ کریں. صداقت صاحب میری معذرت, میرا سوال ہے. عمران خان صاحب, ہنا صاحبہ نہیں, صداقت صاحب, عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا, میں نے اور شوکت ترین نے نیوٹرلز کو متنبع کیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہوئی تو ہماری نحیف معاشی بحالی ڈوب جائے گی, یہی سب اب ہو چکا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ نیوٹرلز کون ہیں؟ دیکھیں عائشہ, میری بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ میں اس سے آگے بات نہیں کر سکتا. نیوٹرل جو انہوں نے بات کی ہے وہ نیوٹرل سب سمجھتے ہیں. بات یہ ہے, آج اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ان چوروں کے ہاتھوں سے ڈوبتا ہے تو اس میں جتنے نیوٹرل ہیں اور جتنے ان نیوٹرل ہیں سارے ڈوبیں گے نا. آج ہمیں فکر ہے پاکستان ہونے کی. دیکھیں مجھے بتائیں,
یہ 5 दिन से लंदन यात्रा कर रहे हैं, वो कौन सी हुकूमत है जिसको अपने फैसले करने के लिए एक मुजरिम के पास जाना पड़ेगा? अच्छा, बीबी इस तरह ना करें। मैं ये आयशा ये ठीक नहीं, आयशा ये ठीक नहीं। मुझे हिना साहिबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। देखिए मुझे बता दें वो कौन सी हुकूमत है जो हुकूमत एक मुजरिम के पास बैठी हुई है, एक मुजरिम से पाकिस्तान का फैसला करेगी? मुझे बताएं उस हुकूमत का क्या मॉरल स्टैंडिंग क्या है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। स्टैंडिंग क्या है? एक सजा याफ्ता मुजरिम के पास 4 दिन से बैठे मेरा मुल्क डूब रहा है, तो हम बात ना करें? हम बिल्कुल बात करें सवाल। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, सड़कों पे ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, प्लीज माइक बंद करें, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आएंगे तो कुछ अहम सवालात यहाँ उठाए गए, जनरल गुलाम मुस्तफा की राय उस पर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला, ये इत्तेहादी हुकूमत इस फैसले पर है कि इलेक्शन अपनी मुद्दत पर होंगे। ये वक्त हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करेगी। और राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कुछ कहा, वो सुनिएगा, क्योंकि पीटीआई इस इंतज़ार में है कि फौरी इलेक्शन का इंतज़ार किया जाए, नहीं तो क्या होगा। सुनिए राना सना क्या। कैबिनेट ये फैसला करेगी कि इनको आने देना है या रोकना है, और अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इनको रोकना है तो इसके साथ 20 आदमी भी नहीं आएंगे। 20 लाख तो बहुत दूर की बात है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, पीटीआई मांगती है सिर्फ इलेक्शन, वरना वो कह रहे हैं फिर 20 मई के बाद जो होगा जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। हिना साहिबा कह रही हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। तो सर फिर इस्लामाबाद में मई के आखिरी हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से एक वेव चल रही है, 2 चीजें बड़ी अहम है। ये जो कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये मैशत को और नीचे लेके चली जाएगी। ये इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या ये हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है? मेरा अपना ख्याल ये है, इस हुकूमत के लिए ये फैसला करना कि वो इलेक्शन ना कराएं, वो ज्यादा तकलीफ से होगा। क्योंकि जैसे जैसे ये इलेक्शन को लटकाते जाएंगे, पीटीआई मेरा नहीं ख्याल है पीछे हटने को तैयार होगी। क्योंकि पीटीआई एक बात मकसद के लिए चल रही है, उसके लिए आप उसे एग्री करें डिसएग्री करें, वो आपकी पॉलिटिकल विजडम आपके ऊपर है। लेकिन ये कहना कि भाई 20 आदमियों को भी नहीं आने दूंगा, ये राना सनाउल्लाह साहब को समझ नहीं है कि जब टीएलपी चली थी यहाँ से, ये लास्ट जो उनका हुआ था, तो उनके हंगामे में 3 या 4 पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए थे। उन पुलिस ऑफिसर्स की शहादत के बारे में आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो क्या हम इसी पुलिस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब यहाँ से इतना बड़ा हंगामा चलेगा तो खड़े हो जाएंगे इनके सामने? क्या हमने अपनी सर्विस को प्रोटेक्शन दी है, चाहे वो पुरानी हुकूमत की प्रोटेक्शन? नंबर 2, क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो दूसरी अफवाज है, सिविल आर्म फोर्सेज जो है, फॉर एग्जाम्पल रेंजर्स हैं, वो उनके अवाम के सामना सामना हो जाए? टीएलपी को ये क्रेडिट जरूर दें कि जब उनको पता लगा कि रेंजर्स आगे आ रहे हैं तो वो पीछे हट गए थे। अगर इससे आगे बड़ी बात तो कहां तक बात पहुंचेगी? पाकिस्तान में आप इस रिस्क लेने की इस वक्त किसी में हिम्मत है ही नहीं, ना ही कोई कर सकता है। ये एक तो राना सनाउल्लाह साहब के इसमें बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। दूसरे जो बासी साहब कह रहे थे, देखिए जब जिस शख्स जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसने गारंटी दी थी कि मैं लेके आऊंगा वापस, और अदालतों ने मखलूक करार दे दिया है, फिर मैं ये कहूंगा फैसले अदालतों के हैं, मेरे नहीं है ये। उन मखलूक के सामने जाकर जब वो बैठ गए फैसले उनसे करवा रहे हैं, तो आप राना सनाउल्लाह को तो पीछे छोड़ ही दीजिए इसके बीच में। ये तकलीफ दे मेरे लिए जाती तौर पर, इसलिए कि भाई हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, आप माने या ना माने अलग बात है। इस बात पे आप उसको तस्लीम करें ना करें, आपकी अपनी राय अपनी जगह, लेकिन क्या ये हमारे लिए जेब देता है? आप फैसले करें, जो मर्जी करें फैसले, उनसे राय लें, ठीक है, आपके बड़े भाई भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, जो भी है ये, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए क्या फैसले कर सकते? इस वक्त अहलियत इस हालात में है। जब हम ये कहते हैं, मैं जरदारी साहब का बयान सुन रहा था कि जो हमारे एक्सपेक्ट जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तान की रियलिटी का नहीं पता है। तो मियाँ साहब भी काफी अरसे से वहां पे मुकीम है, उनको क्या पता भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, अवाम की बेब इसमें क्या सोच रही है इस वक्त। सारे लोग इस वक्त जलसों में आ रहे हैं, शायद सारे लोग धरने में नहीं आएंगे। जनरल साहब आपकी राय में कि क्या इलेक्शन, देखिए एक इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि 7 महीने, अक्टूबर से पहले वो भी नहीं, आपके ख्याल में फौरी तौर पर इलेक्शन का इन तारीख का ऐलान जरूरी है? पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, असेंबलियों की मुद्दत की तकमील की तरफ जाया जाए? आप बार बार अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए पूछा कि मई के बाद क्या होगा, फिर हाल किसको ये कॉल देनी होगी? बढ़ेगा आयशा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा मैं।
جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں عدم استحکام جو آ رہا ہے وہ بڑھتا جائے گا. اب وقت یہ ہے کہ آپ الیکشن کا اناؤنس کر دیں, کم از کم ایک جو سیاسی مسئلہ ہے اس سے تو عہدہ برا ہونا, کہ حکومت کو تو پتا ہو کہ کل تک انہوں نے ٹھہرنا ہے, اس کے بعد یہ کام کریں. جنرل صاحب ایک اور بات ہے, کل بلاول بھٹو نے ایک دھمکی کی بات کی, بالکل ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کہ تحریک انصاف کی طرف سے پیغام دیا گیا یا تو الیکشن یا پھر مارشل لا. سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا اس وقت سے مارشل لا یا کسی ایسی بات کو سوچ رہی ہے, کیا واقعی انٹینشنلی حالات کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے اچانک سے جو کسی کے بھی قابو میں معاملات نہ رہے یا سیاسی نظام سے بات نکل جائے؟ یہ اس وقت سے پیغام کیا واقعی اس وقت کے وزیر کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اس طرح کی دھمکی پہنچا رہا ہو, یا انٹینشنلی اس کورس میں میں ایگری نہیں کرتا کہ بلاول صاحب کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا. کوئی ذی ہوش شخص جو اس وقت حکومت میں ہو, جو اس وقت چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ڈی ایم ہے, وہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتے کہ آپ ماشاء اللہ یا دوسری چیز, کیونکہ ماشاء اللہ کے بارے میں خود جو ماشاء اللہ لگانے والے لوگ تھے وہ تو فوج ہی بدل گئی ہے, فوج وہ سوچ ہی نہیں رہی. آپ کیوں بار بار یہ اس چیز کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ ہم ہر جگہ فوج کو اس بحث میں لے کے آ جاتے ہیں. فوج یہ سوچ ہی نہیں, سوچ سکتی ہی نہیں ہے. آج کی فوج بہت مختلف فوج ہے عائشہ, جس سے ہم آئے ہیں فوج سے 20 سال پہلے ریٹائر ہو کے, آج کی فوج بہت مختلف فوج ہے. اس ملک کا سیاستدان نہیں سمجھ رہا کیا اس معاملے کو؟ یہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو. اس میں کوارٹر چیف سے لے کے جو لوئسٹ رینک تک لوگ ہیں وہ حالت جنگ میں رہے ہیں, اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں. سر کل کی اس گفتگو میں ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ, معذرت قطع کلامی کی, انہوں نے کہا جائز تنقید پر کوئی مسئلہ نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی ٹی وی پہ آ کے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو آج کل ہو رہا ہے وہ تنقید نہیں پروپیگنڈا ہے. جی دیکھیے, یہ تو آپ دیکھیے نا سوشل میڈیا پڑا ہے, انہوں نے جو بات کی, میں یہی بات میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ریئل اسٹرینتھ ہے پاکستان کا فوج کا اور عوام کا آپس میں رشتہ, اور اس کا تو مضبوط ہے جو دنیا نہیں سمجھ سکی. درست. اگر اس کو کمزور کریں گے آپ نمبر 1, یا نمبر 2 دوسرا جو پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, افواج پاکستان کی ہوموجینس ہے, ایک مٹی کی طرح ہیں. آپ اس میں دراڑ ڈالنے کی جو بھی کوشش کر رہے ہیں, جو لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور رینک اینڈ فائل کے درمیان اور لیڈرشپ کے درمیان ایک بد اعتمادی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی پاکستان کے نقصان دہ ہے. جو بھی سیاستدان یہ کام کر رہے ہیں وہ, اور جو بھی سیاستدان جو اس کے ماننے والے سوشل میڈیا پہ اس کی ایک ہنگامہ چل رہے ہیں اس کے اوپر, اور مت بھولیے کہ اس کی آڑ میں دشمن نے اس کو آگ کو اور بھڑکا دیا ہوا ہے اس کو. درست. ہاں, میں ہنا صاحبہ ایک تو اس کو کامنٹ کیجیے گا, یہ جو رانا ثناء اللہ والا سٹیٹمنٹ ہے جس پہ جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ فرمائیے گا کہ اس طرح کی بات کہنا یہ جمہوری حق ہے, آپ لوگ بھی احتجاج اور جلسے کرتے رہے, یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس وقت کی اپوزیشن کو بورڈ پہ لائیں, ان کو بٹھائیں, آن بورڈ کریں, ان سے بات کریں, ان کو اصلاحات میں شامل کریں, نہ کہ ایک دوسرے کو دھمکانے کے سلسلے شروع کیے جائیں, فیسیلیٹیٹ کریں وہ اسلام آباد آئیں. تو عائشہ آپ نے رانا ثناء اللہ کا پورا بیان نہیں چلایا. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے پہ ہو تو میں 20 آدمی بھی اکٹھے نہ کرنے دوں, لیکن جو گورنمنٹ پالیسی بنائے گی اور جو جوائنٹ اور ساری جوائنٹ جو گورنمنٹ بنی ہے وہ پالیسی بنائے گی, وہ پالیسی ہوئے گی. اور پہلی بات ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے لوگوں کا اکٹھے ہونا, ایز لانگ ایز پیسفل پروٹیسٹ ہے, ایز لانگ ایز پیسفلی لوگ اکٹھے ہوئیں گے کچھ نہیں ہوئے گا. لیکن اگر یہ آ کے جان بوجھ کے ملک میں انارکی کرنے کی کوشش کریں گے, جیسے میں آپ کو بتاؤں پنجاب اسمبلی میں ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس 180+ ووٹس ہے, انہوں نے کوشش کی کہ پنجاب اسمبلی میں بھی گنڈے کسی طرح آئیں اور انریسٹ کاز ہو. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ میں دوبارہ یہی بات کروں گی کہ انارکی کی بات کہ ان کی جب مسجد نبوی میں دوبارہ یہ بات جو سچ ہے وہ سچ ہے, یہ پلانڈ تھا کہ یہ جان بوجھ کے اٹیک کرتے ہیں. لوگوں کا سینٹیمنٹ لنڈن میں بھی تو دیکھیں نا آپ لوگوں کو نکلنے میں, لنڈن میں بھی پلانڈ ہے, لنڈن میں بھی پلانڈ ہے, یہ پورا پلان جان بوجھ کے. تو بات یہ ہے کہ انارکی کون کاز کرنا چاہتا ہے, کون کرنا چاہتا ہے, سیاستدان کا درمیان میں نہ کریں, بیکاز آپ میں بھی آپ کے درمیان میں بات کروں گی. آپ ایسے ہی کرتی ہیں نا, آپ ایسے ہی کرتی ہیں. جیلم پلانٹ ہے, میں بات اس کے بعد ملتان پلانٹ ہے, ان کو میز پہ بٹھا جاؤ گے کتنے اصلاحات میں شامل کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ یہ باہر نہیں نکل سکتے, لوگ ان کو ماریں گے پکڑ کے. نہ کریں آپ لوگ, مرنے مارنے کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں, پھر پیچھے لوگ وہ کام کرتے ہیں. مرنے مارنے کی باتیں یہ تو کہتے تھے, دیکھیں عائشہ مریم کہتی تھی ہیلمٹ پہن کے نکلیے گا,
याद है ना, आज हम आवाम में हमें हेलमेट की जरूरत नहीं है, इन्हें बहुत कुछ पहन के निकले। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हेलमेट जो हमारा एक पार्लियामेंट्री राइट था उससे ही वेंट, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि मियाँ साहब का बयानिया कि अदारे न्यूट्रल हो जाएं या जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हद है उसी में रहें, तो बहुत अच्छी बात है। जब से अदारे न्यूट्रल हुए तो इमरान खान की जो सपोर्ट है इत्तेहादियों के चाहे हो या इनके अपने अरकानों, उन्होंने सपोर्ट भी नहीं की। और लोगों ने, अवाम ने देख लिया कि इमरान खान ने इन द लास्ट 3.5 years जिस तरह महंगाई की, लोग और भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये अभी जलसों की बात कर रहे हैं, ये बबल है, ये ऐसे नहीं है। सुन ले, वो आज मर्दान के जलसे में कह रहे हैं कि मैं सियासत के लिए इस्लामाबाद नहीं बुला रहा, इनकलाब के लिए बुला रहा हूं, उठना नहीं है, इलेक्शन वही स्टार्ट मैंने किया था। झूठ था उनका रियासत मदीना का कार्ड जो इन्होंने मस्जिद नबवी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां सियासत में मजहब ऐसे क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों उन्होंने जहाद की बात की, जहाद किसके लिए, मेरी बात। तो ये जो अवाम है ना, ये ऐसे इनका बबल ब्रेक करेगी क्योंकि लोगों ने इनकी रियलिटी देख ली है। मुझे अब सदाकत साहब वो कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ होगा, वैसे काफी दिनों से पिछले कुछ जलसों में उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कुछ बोला नहीं इमरान साहब ने आज, लेकिन आज शीनी मजारी ने नहीं बोला। मैं इमरान खान साहब की बात करूं। इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सबसे ज्यादा प्रेशराइज वही कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मैं क्योंकि उनको पता है कि इनके ऊपर फौरन फंडिंग का डिसीजन आने वाला है। लास्ट उनको नहीं, अब ये मेरे दरमियान बोले थे ना, मैं भी हाँ बात करने दे। जी सदाकत साहब, ये लंदन में आयशा, ये लंदन में घूमे फिरे, हम पूरा पाकिस्तान फिर के सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह की जो बात है, हर लिहाज से गैर जमहूरिया। राना सनाउल्लाह साहब को अगर आपने वजीर दाखिला लगाना है, जिन पे आबिद शेर अली के मुताबिक जो है वो 18 कत्ल जिन्होंने किए हुए, और जो अगर ये रोकने की बात करते हैं तो ये इतनी आवाम को ना रोक सकते हैं। और ये तो मेरा ख्याल है लंदन ही वापस नहीं आएंगे। मुझे ये बता दें, जो वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सजा याफ्ता मुजरिम के पास बैठा हो और उसको गिरफ्तार ना करे, उससे मशवरा ले, वो पाकिस्तान की इंसल्ट है, हम सब की इज्तिमाई कौम की इंसल्ट है कि 22 करोड़ मुसलमानों का एक एटमी हथियार का मुल्क है और उसकी काबीना, उसका वजीर आजम एक सजा याफ्ता मुजरिम के पास बैठा है जो मुल्क में नहीं आ रहा, मुल्क से भागा हुआ है और अरबों रुपए की करप्शन का उस पे केस है। उस बंदों से अगर हदायत लेंगे तो आयशा, ना ये मुल्क हफ्ते चल सकता है, ना ये हुकूमत चल सकती है। इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख ना दी तो इस्लामाबाद सबको बहा ले जाएगा। सर क्या इनकलाब लाएंगे आप? तो अभी तो पौने 4 साल गुजरे, सुनामी था, अब वो कह रहे हैं कि इनकलाब ला रहा हूँ, ना सुनी, इलेक्शन ना दिया तो सब बहा ले जाएंगे। अब क्या करने को है पीटीआई? नहीं डरता इनकी धमकियों से। आयशा, मईशत को ठीक किया, आयशा हमने कोविड से निकाला, हमने लोगों को हेल्थ कार्ड दिए, आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को पीक पे लेके गए, आईटी की एक्सपोर्ट को पीक पे लेकर गए, आपकी 5 टॉप की फसलें प्रोड्यूस की, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया, आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाया, आपके रेमिटेंसेस बढ़ाए, ग्रोथ नेगेटिव से आके पॉजिटिव 5.5% ग्रोथ की, उसके बाद हम पे हमला हुआ। आयशा, साजिश हुई, हम साजिश के खिलाफ निकलेंगे और इतने लोग निकलेंगे, अल्लाह ना करे सब कुछ बहा के ले जाएंगे। लोगों में गुस्सा है, लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। इस तरह के चोर उचक्के, इस तरह के कैदी और जमानती हमारे मुल्क का कोई ना कह रहा है, ना हम समझते हैं कि लोग इसको कबूल करेंगे। ये लंदन में भी बाहर नहीं निकल सकते और ये पाकिस्तान में भी बाहर नहीं निकल सकते। चलें, लास्ट कमेंट जनरल साहब आपसे। इलेक्शन कराएं, नई हुकूमत आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। खुदा न खास्ता इन चोरों के होते हुए इस मुल्क में मईशत चल ही नहीं सकती। इलेक्टोरल रिफॉर्म भी जनरल साहब को सुन ले। जी कहिए सर। हमारे सियासतदान, जो सियासी लीडरशिप है हमारी, इनको मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मुसीबत में है, इसको निकालने के लिए जो इक़दाम हैं वो बहुत जरूरी है। और मेरा अपना ख्याल है कि जनरल साहब, मुसीबत में डाला गया है साजिश के जरिए। पाकिस्तान ठीक था सर, पाकिस्तान ठीक था, इस साजिश से मुसीबत में डाला है। वो तो था नहीं। अब मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस मुल्क को सियासी बहरान से नहीं निकालेंगे तो ये मुल्क और खुदा न खास्ता हालात बिगड़ने का अंदेशा है।
सर क्या रिजल्ट है? इलेक्शन ही इसका हल है ना, हल तो कैसे इलेक्शन है। निकलेंगे? ये तो साथ बैठने को तैयार नहीं है, इनको साथ कोई तीसरा बिठाएगा। तो इलेक्शन है, इसका हल भी ना बिठाएं साथ, देखिए पब्लिक पे छोड़े, अवाम पे छोड़े। अब अब्बासी साहब बैठे बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। बात आगे निकल गई है, तो बिठाने सर से क्या बात सिर्फ आगे इस निकल हुकूमत का गई है। ऐलान करना काफी? बस एक ऐलान हो इलेक्शन और वो नहीं करते तो देन व्हाट? हम गद्दारों से पास साथ नहीं बैठते, हम मीर जाफरों के साथ नहीं बैठते। ऐलान इतना आसान नहीं होगा। इसका ऐलान हल है करके कि जो बाकायदा नई इनको हुकूमत है उसको काम इसका करने रोड दें, मैप देना साथ पड़ेगा, साथ हमारे इंटरनेट साथ सेटअप लेके इलेक्ट्रॉनिक आना पड़ेगा रिफॉर्म्स में बैठ और इलेक्शन आएं, करें और निकले इससे मुशावरत सब। करें और अगले इलेक्शन में प्रॉपर्ली सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने नुक्ते के साथ खड़े हैं। किसी को इलेक्शन दरकार है, किसी को दरकार नहीं है। वे फॉरवर्ड फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये सियासतदान डाल पाएंगे या कोई और, वक्त फैसला करेगा। मुझे इजाजत दीजिए, मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।